दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है ये बिलाशुबा साइंस की दुनिया में चंद ऐसे मौजूआत जिन पे सबसे ज़्यादा बहस किया जा चुका है, तो ये उनमें से एक है और ये जनरल साइंस की टॉपिक है। तो इसमें हम बिग बैंग यानी हम ये जानेंगे कि ये जो कायनात है ये किस तरह से वजूद में आई और वो कौन से अवामिल थे कि जिसकी वजह से ये कायनात जो है ये बनी और इसको कितना टाइम लगा, कैसे बनी और इस कायनात के कितने हिस्से हैं जो कि इस बिग बैंग के प्रोसेस से या एवोल्यूशन के प्रोसेस से हो गुजरे। तो आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। साथ में बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं, सेशंस हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे और अपने कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और इसमें हम देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या है और ये कायनात जो है वो कैसे वजूद में आई। तो सबसे पहले ये है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये बुनियादी तौर पे जो कहा जाता है कि कायनात जो है किस तरह से वजूद में आई है उससे रिलेटेड है। तो इसमें ये माना जाता है कि पहले यूनिवर्स के यानी वजूद में आने से पहले अब जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें यानी मैटर है, उसमें एनर्जी है, उसमें लाइट है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक यानी क्लाउड में या आप अगर कोई गुब्बारा जो है उसकी मिसाल ले लें तो ये सारे उसमें बंद थे और फिर अचानक जो है वो जो यानी एक क्लाउड सा वो यानी फटता है। बैंग के माने ही हैं यानी एक बहुत बड़ा धमाका, बिग बैंग यानी वो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो जो क्लाउड है वो फटा या जो वो एक गुब्बारा है वो फटा और उससे फिर ये जो यूनिवर्स है इसका वजूद जो है वो शुरू हुआ। तो यानी इसकी जो यानी कायनात के जो वजूद की इब्तदाई यानी कदीम दौर से जो उसकी इर्तिका है, ये बिग बैंग थ्योरी जो है उस इर्तिका को बयान करता है। ये एक मॉडल है जो बयान करता है कि कायनात जो है वो किस तरह यानी इब्तदाई जो उसके अदवार थे या जो इनिशियल उसकी स्टेज थी, जो हालत थी, तो उसमें दर्जे हरारत की इब्तदाई हालत जो है उसकी वजह से ये किस तरह से जो है फैली और हाई डेंसिटी और टेम्परेचर। डेंसिटी तो आप समझते हैं कि एक चीज़ जो है वो कितनी घनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कंपेयर करते हैं मिल्क को यानी दूध को शहद से, तो हमें मालूम है कि शहद जो है वो ज़्यादा घनी होती है, तो इसको हम यानी डेंसिटी कहते हैं। और ये हमें एक वसी तर जो है वो एक मुशाहिदा जो है या उसके जो एक मज़ाहिर हैं उसकी एक जामे वज़ाहत जो है वो पेश करती है। और इसमें आप ज़ाहिर सी बात है जो रोशनी के अनासर हैं उसकी कसरत और इसी तरह से जो कायनात में जो यानी माइक्रोवेव्स हैं उसका एक पस मंज़र और साथ में जो ताबकारी है यानी रेडिएशन जो है, तो ये बड़े पैमाने पर जो ये यानी एक साख हुई। इसी तरह से बिग बैंग थ्योरी जो है ये हमें बताती है या बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये जो कायनात है तो इसकी उम्र जो है वो यानी 13.8 अरब साल है। यानी ये कायनात जो है वो यूं समझ लें कि तकरीबन 14 अरब साल जो है ये पुरानी है एक अंदाजे के मुताबिक। तो 13.8 जो है ये 14 के बड़ा करीब है, तो आप इसको जो है वो 14 अरब कह सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी इनिशियल स्टेज है यानी शुरुआती जो इसका इब्तदाई दौर है, तो उसकी इब्तदाई जो है वो तोसी के बाद जब ये एक्सपेंशन हुई तो यानी एक बिग बैंग जो हुआ यानी नेचुरल या जो है वो खुद ब खुद जो है वो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो उस धमाके के बाद जो है वो यानी हम देखते हैं कि जो वो एक एक क्लाउड था या जो एक बलून था जब वो फटा तो उसकी यानी फटने की वजह से ये काफ़ी ठंडा हो गया, जो भी चीज़ें उसमें थी। और वो जो यानी उसके ज़रात हैं वो फिर एटम की सूरत में बाद में जो है वो यानी बने और इसी तरह से जो मैटर है उसका यानी एक वजूद जो है वो डेवलप हुआ। तो ये ऐसे नहीं था कि जैसे ही यूनिवर्स फटी तो उसमें जो चीज़ें थी वो ठंडी हो गई, उसमें काफ़ी टाइम लगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हुई। जब चीज़ें ठंडी हुई तो फिर उसमें जो मैटर है या जो एटम है या जो उसके यानी ज़रात हैं जो यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के तौर पे जानते हैं,
تو یہ یعنی اس صورت میں آئے. اور یعنی ان بنیادی عناصر کے جو یعنی بڑے بادل تھے جس میں زیادہ تر ہائیڈروجن اور اسی طرح سے ہیلیم اور لتھیم یہ ساری گیسز ہیں, ہائیڈروجن, ہیلیم اینڈ لتھیم. اور ہمیں پتہ ہے کہ سن جو ہے یعنی سورج جو ہے وہ بھی 2 گیسز کا بنا ہوا ہے, ہائیڈروجن اور ہیلیم. تو اسی طرح سے اور کافی زیادہ جو اسٹارز ہیں وہ ان 2 گیسز کے بنے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ بعد میں جو ہے وہ کشش ثقل یعنی جس کو گریوٹی کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے آپس میں, یا یہ اکٹھے ہوئے, یا انہوں نے میٹر کی شکل لے لی, یا یہ سٹارز یا جو پلینٹس ہیں اس کے صورت میں یہ ڈیولپ ہوئے. اور ابتدائی ستارے اور اسی طرح سے یہ کہکشائیں جو ہیں ان سے بنی, اور پھر ان سے آگے اور چھوٹی چیزیں جو ہے وہ نکلی, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد. جو آج جو آپ کو یونیورس میں جو سٹارز اینڈ جو پلینٹس نظر آتے ہیں, یہ بیسیکلی ان کی ڈسینڈنٹس ہیں, یا ان کی آپ اولاد کہہ سکتے ہیں. تو ان بنیادی یعنی تعمیراتی مواد کے علاوہ ماہرین فلکیات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہکشاؤں کے گرد ایک نامعلوم تاریک یعنی جو ایک مادہ ہے اس کی کشش ثقل جو ہے وہ یعنی موجود ہے, اور وہ اس کا آج تک جو ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں. تو کئی زیادہ اس میں نام جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. بلیک ہول تھیوری بھی اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ ملتی جلتی ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح سے جو فارمیشن ہوئی میٹر کی, تو کائنات میں کشش ثقل جو یعنی جو گریوٹی ہے اس کی زیادہ تر جو صلاحیتیں ہیں یعنی وہ اس شکل میں یعنی دکھائی دیتی ہیں. یعنی گریوٹی کا بہت بڑا رول ہے ان پلینٹس کو اور اسی طرح سے یا میٹر کو جو ہے بنانے میں. اور بگ بینگ تھیوری جو ہے اور مختلف مشاہدات سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اضافی کشش ثقل کی صلاحیت جو ہے, یہ یعنی جو گریویٹیشنل پوٹینشل ہے, یہ بیرونک میٹر جو ہے یعنی مادہ جیسے عام ایٹموں سے پیدا نہیں ہوتی ہے. جو عام آپ میٹر کی فارمز دیکھتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ ایوری ڈے لائف میں آپ دیکھتے ہیں سالڈ جو ہے وہ فارم آف میٹر ہے, اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں لیکوڈ فارم آف میٹر, اور اسی طرح سے گیسیس فارم آف میٹر. تو یہ عام جو ہے وہ میٹر وہ نہیں ہے کہ جس سے یہ گریوٹی بنتی ہے, یہ کوئی یونیک قسم کی گریوٹی تھی. اسی طرح سے سپر نووا جو ہیں ان کی یعنی ریڈ شفٹس کی پیمائش سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی جو توسیع ہے یعنی وہ تیز ہو رہی ہے. یعنی ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو یونیورس ہے یہ پھیل رہی ہے, اور ہر ڈائریکشن میں وہ پھیل رہی ہے, اور بڑا تیزی سے یہ پھیل رہی ہے. تو ایک مشاہدہ جو تاریک توانائی کے وجود سے منسوب ہے, یہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے 1920 کی دہائی میں یعنی ایک رشین تھے, روسی جو ریاضی دان تھے یعنی میتھمیٹیشین, الیگزینڈر فریڈمن جو ہے, اور اس طرح سے جو بیلجیم کے ماہر فلکیات تھے جارج جو ہے وہ لیمیٹری, یا جدید ورژن جو ہے بگ بینگ تھیوری کا وہ بھی ایک روسی نژاد جو ہے وہ یعنی امریکی طبیعت کا ماہر جو ہے جارج گیمو, ان کے ساتھیوں نے جو ہے اس کو 1940 کی دہائی میں مل کر تیار کیا یا اس کو شیپ اپ کیا, یا یہ دنیا کے سامنے لائے. اور تب سے لے کے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بحث کی جاتی ہے پوری دنیا میں, یا آج بھی بگ بینگ جو ہے وہ دنیا کی ایک ہاٹ ٹاپک ہے. بہت زیادہ لوگ اس پہ ڈسکس اور ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو سائنس کی دنیا میں یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جو اب بھی یعنی زیر غور لایا جاتا ہے, یا اس پہ بحث و مباحثہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح سے جو اس کے فیچرز ہیں, جو خصوصیات ہیں, بگ بینگ نظریہ جو ہے یہ مشاہدہ شدہ ایک یعنی مظاہر کی ایک وسیع رینج کے لیے ایک جامع جو ہے وضاحت پیش کرتا ہے, جس میں روشنی, عناصر کی کثرت, اور اسی طرح سے بڑے پیمانے پر ڈھانچہ, اور ہبل کا جو قانون ہے اگر اس کی نظر سے ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ایک لارج اسکیل اسٹرکچرز جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اس میں. یعنی اس میں ایک بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں جو کہ گلیکسیز میں ملتی ہیں, اور ابھی بھی جو ہے یونیورس کے بارے میں ہم پوری طرح سے نہیں جانتے کہ یونیورس میں کیا کچھ ہے. جو بھی ہم جانتے ہیں یعنی وہ ایک طرح سے مکمل معلومات نہیں ہے, یا آپ کہیں کہ وہ ابھی بھی ایک نامکمل جو ہے وہ انفارمیشن ہے. تو اس نظریے کے 2 بڑے جو ہیں وہ مفروضے ہیں جن پہ یہ نظریہ جو ہے وہ یعنی منحصر ہے, جو بگ بینگ تھیوری ہے. تو اس کا جو پہلا نظریہ ہے وہ یعنی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جسمانی قوانین جو ہے اس کی آفاقیت اور کائناتی اصول, یعنی ایک جو ہے ازمپشن جو ہے وہ یونیورسلٹی آف فزیکل لاز ہے, اور دوسرا ہے کاسمولوجیکل پرنسپل. تو یہ 2 ایک مفروضے ہیں جس پہ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ
ڈپینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح سے جو یونیورسلٹی آف فزیکل لاز ہے، یعنی جسمانی قوانین کی جو اس کی ایک عالمگیر نظریہ ہے اس میں یعنی اضافیت کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ایک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، اور ہر ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح سے کائناتی اصول بتاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر کائنات جو ہے وہ یکساں اور آئزوٹروپک یعنی ایک اس کی صورت ہے یا اس کی جو ہے وہ شکل ہے، اور یہ لوکیشن کے مقام سے قطع نظر تمام سمتوں میں جو ہے وہ یکساں یعنی دکھائی دیتی ہے، بڑھ بھی رہی ہے لیکن یہ ویسے ہی نظر آ رہی ہے۔ البتہ ایک جو ہے وہ جو ایک یعنی بیسک فنومینا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم اسپیس کہتے ہیں، تو یہ اسپیس یونیورس میں پہلے بھی تھا اور اب بھی یہ اسپیس ہے۔ یہ جو کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو لازمی ہے کہ ایک اسپیس ہے کہ جس میں یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یا جو کلاؤڈ فارم یا جو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں، جو پھٹا، جس میں روشنی نکلی اور جس سے انرجی یا توانائی یا اس سے آپ گرمی کہیں کہ وہ نکلی، تو یہ جو ایکسپینشن ہے اسپیس کی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فریڈمن، لیمیٹر اور رابرٹسن اور یہ واکر جو ہیں، یہ ان کا ایک ماڈل ہے جو اس کو سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو بگ بینگ جو ہے وہ خالی کائنات کو بھرنے کے لیے مادے کا باہر کا یعنی دھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے یہ جگہ خود وقت کے ساتھ یعنی ہر جگہ پھیلتی رہتی ہے، یونیورس یا جو کائنات ہے، اور شریک حرکت پذیر جو مقامات ہیں ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، جسمانی فاصلے ہیں، وہ بھی بڑھتے رہ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں یا وہ بڑھا رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو بگ بینگ جو ہے وہ خلا میں دھماکہ نہیں ہے، بلکہ خلا کی وہ ایک خود سے جو ہے وہ توسیع ہے، یہ ان لوگوں کا ماننا ہے۔ چونکہ فریڈمن اور لیماٹرے، رابرٹس یا جو واکر ہیں، یہ ان کا جو یعنی ایک FLRW میٹرک ہے، تو یہ بڑے پیمانے پر اور توانائی کی یکساں تقسیم کو جو ہے یہ یعنی ازیوم کرتے ہیں، ایک طرح سے فرض کرتے ہیں، اور یہ ہماری کائنات پر صرف بڑے پیمانے پر لاگو ہوتا ہے، پوری کائنات پہ وہ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ کہتے ہیں کہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی کہتے ہیں کہ اسپیس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ خود بخود جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، یعنی کائنات بھی جو اس میں چیزیں ہیں میٹر کی صورت میں، وہ بھی اور ساتھ میں اسپیس جو ہے وہ دونوں چیزیں ایکسپینڈ ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر کاسمولوجیکل ہورائزن ہے بگ بینگ کا، یعنی بگ بینگ جو ہے وہ اسپیس ٹائم کی ایک اہم خصوصیت جو ہے یہ اس کو یعنی واضح کرتی ہے، یا اس کی موجودگی کی طرف ایک طرح سے اشارہ ہے، ذرائع افق کی موجودگی۔ چونکہ کائنات جو ہے اس کی ایک محدود عمر ہے اور روشنی جو ہے وہ محدود رفتار سے سفر کرتی ہے، اس لیے ماضی میں ایسے واقعات جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کاسمولوجسٹ کے ہو سکتے ہیں کہ جن کی یعنی روشنی کو ابھی تک ہم تک جو ہے وہ پہنچنے کا وقت نہیں ملا، یعنی وہ روشنی کیونکہ سلو ہے، تو وہ یہ مانتے ہیں کہ شاید اس طرح کے دھماکے کائنات میں اور جگہوں پہ ہوئے ہوں، لیکن وہ ہم تک ابھی نہیں پہنچے، اور وہ اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ روشنی جو ہے اس کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے، تو یہ دور دراز اشیاء پر ایک حد یا ماضی کا افق رکھتا ہے جو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے برعکس کیونکہ جگہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور زیادہ دور کی چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے کم ہو رہی ہیں، تو آج ہماری طرف سے خارج ہونے والی روشنی جو ہے وہ کبھی بہت دور کی چیزوں کو پکڑ نہیں سکتی۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید ہمیں اس وجہ سے جو ہے وہ معلوم نہیں ہوا، اگر کائنات میں کسی اور جگہ پہ اس طرح کے دھماکے ہوئے ہوں تو یہ مستقبل کے افق کی وضاحت کرتا ہے، جو مستقبل میں ہونے والے واقعات کو محدود کرتا ہے جن پر ہم اثر انداز ہو سکیں گے، اور افق کی کسی بھی قسم کی موجودگی جو ہے، جو ہم نے پہلے ماڈل جو ہے وہ ڈسکس کیا، FLRW جو ماڈل تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا، یعنی جس میں فریڈمن تھے اور لیماٹرے اور رابرٹس جو ہے اور واکر جو ہیں، ان کا جو ماڈل ہے تو اس کی تفصیلات پر منحصر ہے، جو ہماری کائنات کو یعنی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو یعنی تھرملائزیشن پروسیس اینڈ بگ بینگ، تھرمو ہیٹ سے، گرمی سے یعنی ریلیٹڈ ہے۔ تو یونیورس میں جو یعنی ٹیمپریچر تھا، ایک طرح سے جو گرمی پد تھا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کس طرح سے یہ آہستہ آہستہ کم ہوا۔
تو کائنات کی توسیع کی شرح کے مقابلے میں ابتدائی کائنات میں کچھ عمل جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ ہوا، جو کہ متوقع ایک یعنی تھرمو ڈائنامک توازن تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو دوسرے جو ہے وہ یعنی تھرملائزیشن تک پہنچنے کے لیے کافی تیز تھے، اور یہ پیرامیٹرز عام طور پر یہ جاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا ابتدائی کائنات میں کوئی یعنی عمل جو ہے وہ تھرمل توازن تک پہنچ گیا ہے، یا عمل کی جو شرح ہے وہ عام طور پر ذرات کے درمیان متصادم کی شرح یا جو ہبل پیرامیٹر ہے اس کے درمیان ایک طرح کا تناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو جتنا بڑا تناسب جو ہے وہ ذرات کو ایک دوسرے سے بہت یعنی دور ہونے سے پہلے جو ہے وہ یعنی تھرملائز کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب یہ شروع میں بگ بینگ ہوئی، یعنی جب یہ بہت بڑا دھماکہ ہوا، تو یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی اس کا ہائی تھا، یا جو تھرملائزیشن تھی وہ کافی یعنی بہت زیادہ تھی، ہیوج لیول پہ تھی۔ تو پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کمی آئی، اور یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ نارمل ہوتا شروع ہو گیا۔ تو جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تھرملائزیشن کی جو انٹینسٹی جو شدت ہے اس میں کمی کی وجہ سے ہی میٹر جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، جو ذرات ہیں وہ وجود میں آئے۔ تو یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کولنگ پروسیس ہے بگ بینگ کا، یہ کائنات کس طرح سے ٹھنڈی ہوئی۔ تو کائنات جو ہے یہ جو اس میں ڈیکریز ہوئی اس کی ڈینسٹی میں، یا جو اس کے ٹیمپریچر میں جو ایک طرح سے درجہ حرارت میں جو کمی ہوئی، تو یہ آہستہ آہستہ کمی ہوتی گئی، یعنی یہ گرتا ہی گیا نیچے، اور اس لیے ہر ذرہ جو ہے اس کی مخصوص توانائی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی رہی۔ اور اسی طرح سے توازن توڑنے والے مرحلے کی تبدیلیوں نے طبیعیات کے بنیادی قوتوں اور ابتدائی ذرات کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کی موجودہ شکل میں جو ہے وہ ڈال دیا، جس میں برقی مقناطیسی قوت اور کمزور جوہری قوت جو ہے تقریباً یعنی 10 یا 12 سیکنڈ میں الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً 10 یا 11 سیکنڈ کے بعد تصویر جو ہے یا کم ایک قیاس آرائی پر جو ہے وہ مبنی ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ ذرا جو ہے وہ توانائی کی اقدار پر گرتی ہے، جو یعنی پارٹیکل یا جو جس کو ہم ایکسلیٹرز کہتے ہیں ان میں حاصل کی جا سکتی ہے، تو تقریباً 6 سے 10 سیکنڈ میں کوارک جو ہے اور گلوین جو ہیں یہ مل کر ایک یعنی جو ہے وہ بیرین جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یعنی پروٹون اور نیوٹران جو ہے یہ کوارک میں جو ہے وہ کافی ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ بنیادی طور پہ جب ٹیمپریچر میں کمی ہوئی تو اس سے یہ مختلف چیزیں بنی، مختلف قسم کے ایٹمز جو ہیں انہوں نے آپس میں ری ایکٹ کیا، اور جب یہ ایٹمز آپس میں جڑے تو ان سے پھر جو میٹر کی شیپ اپ ہوئی، یا اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ جو ایٹمز تھے یہ جب ملے تو یہ جو باڈیز ہیں یہ شیپ اپ ہوئی، یعنی اسٹارز اینڈ پلینٹس یا ایسٹرائڈس یا کومٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنی۔ تو یہ جو کولنگ پروسیس ہے یہ اس نے ایک طرح سے یونیورس کو جو دور جدید کا جو شیپ جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو یعنی شیپ اپ کرنے میں ہیلپ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت بنانے میں کولنگ کے پروسیس نے جو ہے وہ کافی مدد کی۔ اس کے بعد ہے اسٹرکچر، اور جو اسٹرکچر کی فارمیشن ہے بگ بینگ میں، تو ایک طویل عرصے کے دوران یکساں طور پر تقسیم شدہ مادے کے یعنی قدرے جو گھنے علاقے تھے، تو ان علاقوں میں جو ہے وہ کشش ثقل کے ساتھ قریبی مادے کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا، اور جب یہ اٹریکشن ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ پھر جو یعنی باڈیز بنی، ہیویلی باڈیز جو ہیں ان کا وجود ہوا، اور اس طرح اور بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے تو گھنے ہو گئے، جس سے گیس کے بادل یا ستارے یا کہکشائیں اور دیگر فلکیاتی ڈھانچے جو ہیں جن کا آپ آج جو ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ یعنی بنے۔ اور اس عمل کی تفصیلات جو ہے کائنات میں مادے کی مقدار اور قسم پر جو ہے وہ منحصر کرتی ہے۔ اسی طرح سے مادہ جو ہے جو میٹر ہے اس کی یعنی 4 ممکنہ اقسام جو ہے ان کو یہ بیان کرتی ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سرد سیاہ مادہ یعنی ایک طرح سے کولڈ ڈارک میٹر، اور پھر اس طرح سے یعنی گرم تاریک مادہ یعنی وارم ڈارک میٹر، اور اسی طرح سے پھر گرم تاریک مادہ یعنی ہاٹ جو ہے وہ یعنی ڈارک میٹر، اور بیرونک میٹر۔ اور یعنی یہ جو آپ ابھی جو دیکھ رہے ہیں، یا جب ہم جس کو ابھی اس میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں پلینٹ ارتھ پہ، تو اس پہ جو ہم مادے کی یہ مختلف شکلیں دیکھتے ہیں
सॉलिड की सूरत में, लिक्विड की सूरत में, गैस की सूरत में, या जो प्लाज्मा है सूरत में, इससे ब्रियोनिक मैटर कहा जाता है बिग बैंग के पर्सपेक्टिव से। तो अंग्रेजी माहिर फल्कियात जो है यानी फ्रेड होयल, उसने जो है मार्च 1949 में जब उन्होंने बीबीसी रेडियो को एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उसने पहली दफ़ा जो है वो वर्ड बिग बैंग इसका यूज़ किया था। यानी ये पहली दफ़ा था कि किसी भी एस्ट्रोनॉमर ने या माहिर ने वर्ड बिग बैंग जो है वो यूज़ किया। तो ये वो पहले शख्स थे। यानी एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि जो इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल थे, उन्होंने ये टर्म कोइन किया था बिग बैंग, जिसकी माने हैं बहुत बड़ा धमाका। बैंग का मतलब है धमाका, यानी वो क्लाउड जो है वो फटा, या अगर हम उसको कहें कि वो गुब्बारा जो था, वो बलून जो था वो फटा, और उसकी वजह से ये जो कायनात है ये वजूद में आई। तो ये उसकी माने हैं। तो ये था हमारा सेशन आज का, जिसमें हमने बिग बैंग थ्योरी के ऊपर कोशिश की कि आपको इसके मुख्तलिफ एंगल से और सादा और सिंपल अल्फाज में आपको समझाएं, ताकि आपको क्लियर हो कि बिग बैंग जो है वो किसे कहते हैं, और इसी तरह से जो कायनात है वो कैसे वजूद में आई। तो आई होप कि आपको इसमें काफ़ी दिलचस्प मालूमात मिली होंगी। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आपसे किसी दूसरे सेशन में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अलबत्ता अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा, और इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ नाइस टाइम।